Assalamu alaikum, dear students. Today I'm going to teach you about significance of food science and technology. In general, food science and technology has enormous impact on the quality of human life. Of course, पहले इंसान जो था वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट थी. आजकल की फास्ट लाइफ के अंदर आपको वैसे ही फास्ट फूड मिल सकता है, कैन वेजिटेबल्स, इसके अलावा जितने भी जो है वो प्रोसेसिंग है उसमें हर चीज़ जो है विदाउट सीज़न वेरिएशंस या कुछ भी, हर चीज़ जो है वो इंसान के टेबल पर ला के रखती है. Developed as world's largest industry, processing unlimited variety of foods, transformation of agriculture from subsistence farming to industrial farming. एक छोटे लेवल की फार्मिंग जो है, एक जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो वजूद में आई है. प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर मोर देन 100 फैमिलीज, एक वक्त में 100 फैमिली से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन ऑफ फूड जो है वो पॉसिबल है. फूड फ्रेशनेस रिटेंशन जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फूड टेक्नोलॉजी का. डिटीरियोरेशन एंड स्पॉइलेज प्रिवेंशन है. सप्लाइंग गुड क्वालिटी फूड टू द डिस्टेंट एरियाज. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप कहते हैं कि ये फूड सप्लाई को रेगुलेट करता है. ठीक है. रेगुलेटिंग मार्केट प्राइसेस इन ऑफ सीजन बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एक्सेस फूड. इसकी एग्जांपल आप ले लें कि गंदम के दाने जो हैं वो पूरा साल जो है वो आपको आपकी सप्लाई में रहते हैं. इवन 2 साल तक उनकी स्टोरेज है, 2 साल तक उनको स्टोर किया जा सकता है अगर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस हों. Food supply during off season to meet the demand. फूड सप्लाई टू नॉन फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज़. ऐसे एरियाज़ जैसे डेजर्ट्स वगैरह हैं जहाँ पर जो है वो फसल नहीं उग सकती, वहाँ तक जो है वो फूड सप्लाई किया जाता है. ज़ाहिरी बात है अगर उसकी फूड की जो है वो सप्लाई जो है फूड की जो है प्रिजर्वेशन पॉसिबल है तभी ये वहाँ तक सप्लाई किया जा सकता है. Food supply to far off places and ease in fruit and vegetable export. ठीक है. कंज्यूमर कन्वीनियंस क्या है? फूड क्लीनिंग एंड प्रेपरेशन ईजी हो गई है, फूड स्टोरेज ईजी हो गया है, कुकिंग टाइम रिडक्शन हो गया. कुकिंग टाइम रिडक्शन कैसे हो गई है? जो आपके पास कैंड फूड्स आता है, कैंस के अंदर जो फूड, पाकिस्तान में तो ट्रेंड नहीं है लेकिन बाहर के मुल्कों में जहाँ पर दोनों पार्टनर्स जो हैं वो काम करते हैं, दे यूजुअली डोंट कुक एट होम. और अगर घर में खाना बनाना भी हो तो जो है वो ज़्यादातर खाने पकाने की चीज़ें जो हैं वो हाफ़ कुक्ड आती हैं. मीट हाफ़ कुक्ड आता है, कैंड वेजिटेबल्स होती हैं वो. आप जस्ट यू मेक द करी एंड पोर इनटू देम और आपका खाना तैयार हो जाता है. क्लीन सेफ होलसम फूड ओवर द काउंटर. और ये वो फूड होता है जो क्लीन भी होता है, सेफ़ भी होता है और होलसम भी होता है. ठीक है. लाइक आपको वेजिटेबल्स कट नहीं करनी पड़ती हैं, आपको रॉ ख़रीद के कट नहीं करनी पड़ती, स्लाइस नहीं करनी पड़ती, और आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो आपके ओवर द काउंटर होती हैं. न्यूट्रिएंट इनरिच्ड फूड प्रोडक्ट्स, बहुत सारी जब प्रोसेसिंग करते हैं तो प्रोसेसिंग करते हैं या ड्यूरिंग स्टोरेज बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं. जैसे आटे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है. आजकल फॉलिक एसिड इनरिचमेंट हो रही है, आयरन इनरिचमेंट हो रही है, क्योंकि चपाती हमारे यहाँ का स्टेपल फूड है, मतलब गंदम स्टेपल फूड है, उस दैट हैज़ आयरन डेफिशिएंसी. एंड स्पेशल फूड फॉर स्पेशल then special food for special cases like diabetes, heart disorders, allergies. जैसे एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप ग्लूटेन इंटॉलरेंस की बात कर लें, लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात कर लें, जो लोग दूध नहीं पी सकते, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनके उनके उनको जो है वो लैक्टोज फ्री मिल्क प्रोवाइड किया जा सकता है. हार्ट डिसऑर्डर्स के पेशेंट को ऐसा फूड प्रोवाइड किया जाता है जो कि उनके जो क्रोनरी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनकी जो है वो ईज़ करता है. मतलब ऐसे अब तो न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी
فارماسوٹیکلس کی جگہ پہ فارماسوٹیکل جب جس سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ کیور کی جاتی تھیں، میڈیسن سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ اب نیوٹرینٹ جو فوڈ ایکسٹریکٹنٹس ہیں ان سے کیور کی جا سکتی ہیں. اسی طرح ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے اسپیشل فوڈ جیسے شوگر فری جو ہے وہ ڈرنکس ہوتی ہیں. Scientific expeditions are journeys and travel process preserved and canned foods to be taken along on journey. نارتھ پول مطلب پروسیسڈ پریزروڈ اینڈ کین وہ لوگ جو فار آف ایریاز میں جاتے ہیں ایڈونچرس کے لیے، جیسے اس کے علاوہ ماؤنٹین کلائمبر جو ہوتے ہیں وہ ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ پہ، یہ لوگ وہاں پر پروسیسڈ کینڈ ویجیٹیبلس مطلب اس طرح کا فوڈ لے کر جاتے ہیں جو پروسیسڈ ہوتا ہے اور پریزروڈ ہوتا ہے. ایسٹروناٹس کے لیے اسپیشل فوڈ جو ہے وہ پریپیئر کیا جاتا ہے بائی یوزنگ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. فوڈ سروز ان ایئر لائنس جو ہے وہ ایکسپیڈیشن ہے. شپس کیری فوڈ فار منتھس، اور ظاہری بات ہے اس میں صرف اور صرف گندم تو نہیں ہوتی ہوگی، اس میں ہر چیز ہوتی ہے اور وہ سب کچھ پاسبل ہے ڈیو ٹو فوڈ ٹیکنالوجی. ویسٹ یوٹیلائزیشن اینڈ ریڈکشن انوائرمنٹل پولوشن، اس میں ہمارے پاس جتنا بھی ہسک آتا ہے جیسے چاولوں کا ہسک ہے، اسپغول ہسک ہے، اس طرح پیلز ہیں، پٹس ہیں، یہ جو گٹھلیاں ہیں. اب آم کی گٹھلی کے اندر جو اس کا کرنل ہوتا ہے اس میں سے آئل ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. اس بہت سارے سیڈز ہیں ان سے آئل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اسٹیمس ہیں، لیوز ہیں، ان کی یوٹیلائزیشن کرتے ہیں جو ویسٹ ریڈکشن میں ہیلپ فل ہوتا ہے. نئے فوڈ پروڈکٹس ڈیولپ کیے جاتے ہیں. انرچ نیوٹرین کنٹینٹ آف ایگزسٹنگ فوڈ پروڈکٹس، یعنی سپلیمنٹیشن کی جاتی ہے. جو جیسے جس سے میں نے آٹے کی بات بتائی، کچھ سپلیمنٹیشن اور فورٹیفیکیشن میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے. سپلیمنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آلریڈی کچھ چیز پریزنٹ ہے، آپ اس کی کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں. فورٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز پریزنٹ ہی نہیں تھی اور آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دی. پروڈیوس آرگینک مینیور اور فرٹیلائزرس. ٹھیک ہے، پروڈکشن یہ جو پیلز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ آپ آرگینک مینیور بناتے ہیں. فرمنٹڈ پروڈکٹس جیسے دہی ہو گیا، چیز ہو گیا. چیز کی کتنی بڑی انڈسٹری ہے، دہی کی کتنی بڑی انڈسٹری ہے. دہی جو ہے وہ دودھ کی نسبت کہیں زیادہ نیوٹرینٹس انریچڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرمنٹ پھر اچار جو ہے وہ کتنی بڑی اس کی پکلز کی، یہ سب کچھ فرمنٹیشن کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے. اس طرح آئلز، فائبرز اور پیکٹنس کی پروڈکشن ان ہربل سپلیمنٹس اور میڈیسنس. ٹھیک ہے. نیکسٹ، اکنامک گین کیا ہے. فوڈ انڈسٹری مرج ہوئی بگیسٹ انڈسٹری. اس میں بہت زیادہ اکنامک گینز اینڈ پروفٹس ہیں انارمس. سیکنڈ میجر امپلائر آف لیبر ان دا پاکستان. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بعد سب سے دوسرے نمبر پر فوڈ انڈسٹری آتی ہے جو میجر امپلائر ہے. مطلب زیادہ تر امپلائمنٹس جو ہیں وہ فوڈ سیکٹرز کے اندر ہیں. پروویژن آف ہائی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ٹو دا گورنمنٹ. وہ جتنی یہ نیسلے ہے، شیزان ہے، یہ جتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، ملتان میں بولکا ہے، یہ بہت زیادہ ٹیکسز جو ہے، ایک تو یہ بہت زیادہ پرووائڈ کر رہی ہے، جابس کریٹ کر رہی ہے. دوسرے یہ ٹیکسیز بہت زیادہ پرووائڈ کر رہے ہیں. پروویژن آف فارن ایکسچینج تھرو ایکسپورٹ بزنس. جو پروسیسڈ فوڈ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے فارن ایکسچینج ارن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سپلائنگ مٹیریل ٹو نیومریس الائڈ انڈسٹریز جیسے کیمیکل، ڈٹرجنٹ، پیکیجنگ، میڈیسنز، ان سب کو مٹیریل سپلائی کیا جاتا ہے. ٹرانسپورٹیشن آف را اینڈ پروسیسڈ فوڈ آئٹم فیسیلیٹیٹ ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جب را مٹیریل جاتا ہے، یا آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر موٹر وے پہ جائیں تو بڑے بڑے بھرے ہوئے ٹرک ہوتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر کنوں جا رہے ہیں، واٹر میلن جا رہے ہیں، میلنز جا رہے ہیں. تو اس سے ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری جو ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. جس طرح سے دیر از رائز ان اب یہ گلوبل اینڈ نیشنل فوڈ اینڈ نیوٹریشن سچویشن اگر دیکھا جائے. اسٹوڈنٹس آئی ول شیئر ود یو دی نیوٹریشن سروے آف پاکستان، نیوٹریشن 2020، نیوٹریشن سروے آف پاکستان 2020. یو ول سی کہ پاکستان کے اندر کیا کنڈیشن ہے گروتھ کی، اور یہ نیوٹریشن کی کیا حالات ہیں. فوڈ انڈسٹری جو ہے وہ اس کا مقصد صرف لوگوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے، اس کا مقصد لوگوں کی غذا پوری کرنا ہے. ٹھیک ہے. دیر از ڈفرنس. آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں اور آپ نیوٹرینٹس پورے لے رہے ہیں. دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس. ٹھیک ہے.
ہنگر اینڈ رائز ان ہنگر اراؤنڈ دا گلوب جو ہے اس میں ہنگر اینڈ انڈر نرشڈ. سب سے پہلے دیکھیں، ایک بھوک ہے، دوسرا ہے انڈر نرشمنٹ، مطلب غذائی کمی. ڈائٹری انرجی انٹیکس بلو دا منیمم لیول نیسیسری ٹو اچیو اینڈ مینٹین اے ہیلدی ویٹ. اس کو کہتے ہیں انڈر نرشمنٹ، کہ آپ کو جو انرجی چاہیے اپنی منیمم لیول، جیسے 1500 کلو کیلریز ایک نارمل ایڈلٹ کو چاہیے کم سے کم، وہ 1500 بھی نہیں اس کو مل رہی اپنا ہیلدی ویٹ مینٹین کرنے کے لیے، اپنی ہیلدی لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے. وہ 1500 بھی اگر نہ ملیں تو اٹ مینس کہ دیٹ پرسن از انڈر نرشڈ. This chronic food deprivation has increased nearly 821 million in 2017 from around 807 million in 2016, and it is still rising. So, last 3 years have seen continuous increase in hunger. About 1.2 billion people don't get enough food. 1.2 billion people on the face of earth don't get enough food. So always think before you waste food. اس سے پہلے کہ آپ اپنے کھانا ضائع کریں، آپ یہ ہمیشہ سوچا کریں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. 792 ملین پیپل جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں اور 34 ملین ان ڈیولپڈ کنٹریز. ڈیولپڈ کنٹریز بھی پیچھے نہیں ہیں. انڈر نرشمنٹ کی جو پریولنس ہے وہ افریقہ میں ہائیسٹ ہے، ساؤتھ امریکہ میں جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ایشیا جو ہے وہ اس میں 11.4% ہے. مور دین 515 ملین پیپل جو ہے وہ زیادہ ہیں. یہ جو ہے پریولنس آف انڈر نرشمنٹ، پریولنس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا رجحان ہونا یا کوئی بھی چیز کہاں پر زیادہ ہے، ٹھیک ہے. پریولنٹ پاکستان کے اندر جو ہے 19.9% پیپل جو ہیں وہ وہاں پر جو پریولنس آف انڈر نرشمنٹ جو ہے 19.9% ہے 2015 میں، اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک کلیکشن آف ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز. اوکے، پاکستان کے اندر بھوک کی کیا صورت حال ہے؟ پاکستان رینک 77th out of 109 on global food security index. Imagine 6 out of 10 Pakistanis are food insecure. There is difference between undernourishment and food insecure. Food insecurity کی میں ڈیفینیشن آگے کرواتی ہوں آپ کو. Food security persists although food production is sufficient to feed all the Pakistan. ہمارے پاکستان کے اندر اتنا فوڈ پروڈیوس ہوتا ہے کہ تمام پاکستانیوں کو فیڈ کیا جا سکے، لیکن فوڈ انسیکیورٹی کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ ایریاز ہیں ان میں بہت زیادہ پروڈکشن ہے اور وہاں بہت زیادہ، اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں نہ پروڈکشن ہے نہ ان کے ریسورسز ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے وہ پرچیز کر سکیں. So almost half the women and children under 5 years of age are malnourished. کیسے؟ تقریباً پاکستان کی آدھی عورتیں اور بچے جو 5 سال سے کم عمر کے ہیں، آدھے، اب کتنی جتنی بھی آبادی ہے اس میں سے اگر آدھی اگر 15 کروڑ جو ہیں وہ خواتین اور بچے ہوں تو ان میں سے آدھے جو ہیں 7 کروڑ یا 7-8 کروڑ کے نزدیک بچے اور خواتین جو ہیں وہ مال نرشڈ ہیں. یہ بڑا ضروری ہے بچوں کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر نیوٹریشنل سچویشن کیا ہے. ایڈلٹس کی بات اگر کی جائے تو لو انرجی اینڈ پروٹین اویلیبلٹی پر کیپٹا. روٹی سب کو ملتی ہے لیکن کیا ان کو پروٹین ملتی ہے سفیشینٹ؟ کیا وہ روٹی یا جو انرجی چاہیے کیا وہ سفیشینٹ ملتی ہیں ان کو؟ 51% پریگننٹ ویمن جو ہیں وہ انیمک ہیں، ان کو آئرن سفیشنسی نہیں ہے، گوشت نہیں ملتا، دالیں نہیں ملتی، آئرن نہیں ہے ان کے اندر. ان کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ ان کو سفیشینٹ فوڈ نہیں ملتا. 51% پریگننٹ ویمن انیمک ہیں. 37% اوور آل آئرن ڈیفیشنسی ہے، ٹھیک ہے. مطلب اگر 100 لڑکیاں کھڑی ہیں، 100 خواتین کھڑی ہیں، ان میں 37 جو ہیں ان میں آئرن ڈیفیشنسی ہوگی. 46% خواتین جو ہیں وہ وائٹامن اے ڈیفیشینٹ ہیں، اور کتنا ضروری وائٹامن ہے یہ. 69% وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 میں سے 70 عورتیں جو ہیں ان کو جوڑوں کا، ہڈیوں کا لازماً مسئلہ ہوگا. 47.6% جو بڑی لوگ ہیں، سوری ایڈلٹس کی بات ہے، صرف خواتین کی بات نہیں ہے.
تو 47.6% زنک ڈیفیشنسی. زنک اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کی انسولین جو ہے وہ زنک سے بنتی ہے. اگر زنک ڈیفیشینٹ ہوں گے تو اٹ مینس کہ یور باڈی ول بی مور پرون ٹو ورڈز ڈائبٹیز اینڈ ادر ڈس آرڈرس. چلڈرن 62% 5 سال سے چھوٹے بچے انیمک ہیں. 43.8% آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے. انیمیا کی بھی ایک اقسام ہے. کچھ جو ہیں وہ آئرن صرف آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. کچھ جو ہوتی ہیں وہ دوسرے جیسے کاپر وغیرہ ہو گیا ایسوسیٹڈ, وہ یہ لمبی ڈیٹیل ہے. 43.8% آئرن ڈیفیشنسی. 54% بچے جو ہیں وہ وائٹامن اے, اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 سال سے چھوٹے بچے وائٹامن اے ڈیفیشینٹ ہیں دے ول ناٹ ڈیولپ اے گڈ آئی سائٹ. اگر 100 میں سے 54 بچے جو ہیں وائٹامن اے ڈیفیشنسی کا شکار ہیں تو اٹ مینس کہ ان کی آئی سائٹ ہی پراپر ڈیولپ نہیں ہوگی. 40% بچے جو ہیں 5 سال سے کم وائٹامن ڈی, اس کا مطلب ہے زیادہ بچے جو ہیں ان کو ریکٹس ہو جائے گا, آسٹریو ملیشیا ہو جائے گا, ہڈیوں کے مسائل ہو جائیں گے. 39% زنک ڈیفیشینٹ ہیں. حالات دیکھ لیں بچوں آپ لوگ. نیوٹریشن سچویشن اراؤنڈ دا گلوب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پری اسکول چلڈرنس میں جو ہے وہ 160 ملین, ٹھیک ہے, تقریباً 16 کروڑ کے قریب بچے جو ہیں وہ سویئرلی مال نرشڈ ہیں. 160 ملین پوری دنیا میں, ٹھیک ہے. 13 ملین بچے زیرو تھیلمیا, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ آئی سائٹ کا مسئلہ ہے. 5 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ پارشلی یا ٹوٹلی بلائنڈ ہیں. اچھا, چائلڈ ویسٹنگ جو ہے, لو ویٹ فار ہائٹ, یعنی کم جتنی ہائٹ ہے اس حساب سے کم وزن ہے تو اس کو کہتے ہیں ویسٹنگ. اسٹرانگ پریڈکٹڈ مورٹیلٹی امنگ چلڈرن انڈر 5, جو بچے زیادہ ویک ہوتے ہیں اپنی ہائٹ کے لحاظ سے, ان کا وزن کم ہوتا ہے, ان کی مورٹیلٹی کے یعنی ان کی اموات کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. In 2017, 7.5% were reported to be affected by wasting, consequently putting them at a higher risk of mortality. سٹنٹنگ ہوتی ہے کہ چھوٹی ہائٹ ہو, عمر کے لحاظ سے چھوٹی ہائٹ, ٹھیک ہے, مطلب ایک بچہ 5 سال کا ہے لیکن 5 سال کے بچے کی جتنی قد ہونا چاہیے اس کا اتنا نہیں ہے, اس کو بولتے ہیں سٹنٹنگ. امپیئرڈ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ بھی جو ہے وہ پور نیوٹریشن کی وجہ سے, ریپیٹڈ انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. The number of stunted children has shown a slight decline of 9% from 165.2 million in 2012 to 150.8 million in 2017, but still nearly one third of the children under 5 in the developing world are stunted. اچھا جی, اب آتی ہیں مائکرو نیوٹرینٹ. ایک ہوتے ہیں بچوں میکرو نیوٹرینٹ, جیسے پانی, کاربوہائیڈریٹس ہو گئے, پروٹینس ہو گئے اور لپڈس, ان کو بولتے ہیں ہم میکرو نیوٹرینٹس. باقی ہیں منرلس اور وائٹامنس, وہ کہلاتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس. یہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی یہ ہو رہی تھی پروٹین ڈیفیشنسی, کاربوہائیڈریٹ ڈیفیشنسی, ان کی وجہ سے. اب آتی ہے مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز. مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو منرلز جیسے کاپر ہے, آئرن ہے, وائٹامن اے بی سی ڈی ای کے, جو ان کی کمی جو ہے ان کو مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز بولتے ہیں. لیک آف اسینشیل وائٹامن اینڈ منرل ریکوائرڈز ان اسمال کوانٹیٹیز بائی دا باڈی فار پراپر گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی. 1.5 بلین پیپل جو ہیں انیمک ہیں, یہ پیچھے پڑھا ہے ہم نے. ویمن زیادہ ہیں انیمک. 1 بلین پیپل آئوڈین ڈیفیشینٹ ہیں, اور 217 ملین لوگوں کو جو ہے یہ گلہڑ کا مرض ہے. دیر از اسٹل اے لانگ روڈ اہیڈ ٹو اچیو دا 2025 اینڈ 2030 ٹارگیٹس فار اسٹنٹنگ, ویسٹنگ, اوور ویٹ. اچھا, اوور ویٹ یعنی موٹے ہونا بھی ایک ایشو ہے. ایکسکلوسو, 5 اسٹوڈنٹس کو نا چھٹی ہو گئی. اوکے, ریزنز بیہائنڈ رائز ان ہنگر کیا ہے؟ دا نمبر آف ایکسٹریم کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز, جیسے ڈراؤٹس جو ہیں کسی علاقوں میں, جیسے تھر میں بارشیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے, فلڈز آتے ہیں, آندھیاں طوفان آتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پہلے بہت زیادہ تھی یہ پرابلمس, تو موسٹ آف دا ٹائم جو ہے یہ ڈبل ہو گئے ہیں. 1990s کے بعد یہ سارے پرابلمس جو ہیں یہ ڈبل ہو گئے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جاتے ہیں
کرائسس بڑھتے ہیں، ان کو پراپر جو ہے وہ نیوٹریشن نہیں پرووائڈ کی جا سکتی، گورنمنٹس جو ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں. اوکے، ایوریج 213 پر ایئر اکرڈ ان 19 اوکے، مطلب 213 کے قریب یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں یہ 2016 تک بڑھے ہیں. ایسے ڈیزاسٹر جو ہیں پھر ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو ہارم کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ اگزامپل لیں کہ ابھی جو اولے پڑے ہیں اس نے بہت سارے علاقوں کی گندم جو ہے وہ تباہ کر دی ہے. ایسے ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو کم کرتے ہیں. ڈراؤٹ اونلی واز رسپانسبل فار مور دین 80% آف دا ٹوٹل ڈیمیج اینڈ لاسز ان ایگریکلچر. ٹھیک ہے، یہ جو بارشیں نہیں ہوتی پھر سیزن میں، اس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے لائف اسٹاک کا، کراپ پروڈکشن کا. اوکے، یہ کچھ ٹرمینالوجی ہے جس میں فوڈ کیا ہے. فوڈ از دیٹ وچ نرشز دا باڈی. ٹھیک ہے، جب آپ انجسٹ کریں تو آپ کی باڈی کو نرش کرے. فوڈ میں آلسو بھی ڈیفائنڈ ایز اینی تھنگ انجسٹڈ ٹو میٹ دا انجسٹڈ مطلب نگلیں ٹو میٹ دا نیڈز آف انرجی بلڈنگ ریگولیشن اینڈ پروٹیکشن آف دا باڈی. نیوٹریشن کسے بولتے ہیں؟ ہر وہ چیز دیٹ ہیپنس ٹو فوڈ فرام دا ٹائم اٹ از ایٹن انٹل اٹ از یوز فار ویریس فنکشن دا باڈی. ہر نیوٹریشن ہر وہ چیز ہے جو ہم فوڈ میں لیتے ہیں کسی بھی وقت، اور وہ جب ہمارے جسم کو لگتی ہے، ہمارے ویریس فنکشنز پرفارم کرتی ہے وہ فوڈ مٹیریل، اس کو ہم نیوٹریشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، فوڈ ہر وہ چیز جو ہم کھائیں اور دیٹ سپوز ٹو بی، یعنی وہ ہماری باڈی کو نرش کرے، ہماری باڈی کو پالے، اس کو ہم اس کی بلڈنگ میں، ریگولیشنز میں، پروٹیکشن میں اس کو فوڈ بولتے ہیں. لیکن جب وہ فوڈ ڈفرینٹ اجزاء میں جو ہے وہ تبدیل ہو کر ہمارے جسم میں استعمال ہو جاتا ہے، اس کو ہم نیوٹریشن بولتے ہیں. ایڈیکویٹ آپٹیمن اینڈ گڈ نیوٹریشن جو ہیں یہ آر ایکسپریشن یوز ٹو انڈیکیٹ دا سپلائی آف دا اسینشیل نیوٹرینٹس ان کریکٹ اماؤنٹ اینڈ دا پروپورشن. ایڈیکویٹ مطلب کافی ہیں آپ کے جسم کے لیے، آپٹیمم مطلب جتنی ضرورت ہے اتنی مل رہے ہیں، اور گڈ نیوٹریشن مطلب تمام اچھے نیوٹرینٹس ہماری باڈی میں جا رہے ہیں. Nutritional status is the state of our body as a result of the foods consumed and their use by the body. کیا ہے کہ نیوٹریشنل اسٹیٹس کیا ہے ہماری باڈی کا، ہم نے کتنا کھانا کھایا اور کتنا ہمارے جسم کو لگا، اور کتنا جو ہے وہ اس نے فیٹ بڑھائی ہمارے جسم میں. ٹھیک ہے، ہیلتھ از ایز اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ بڑی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، ٹھیک ہے، صحت کیا ہے؟ ایک ایسی اسٹیٹ جو آپ کی کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دا ایبسینس آف، صرف یہ نہیں کہ آپ کے جس کو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ ہیلدی ہیں. اگر آپ کسی قسم کے بھی فزیکل ڈسٹریس کا شکار ہیں یا کسی قسم کی مینٹل مطلب ڈپریشن جسے بولتے ہیں اس کا شکار ہیں، تو وہ آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے. سو مال نیوٹریشن مین انڈیزائربل کائنڈ آف نیوٹریشن. اس کا مطلب مال نیوٹریشن کا مال مطلب رانگ، نیوٹریشن نیوٹریشن مینز این انڈیزائربل کائنڈ آف نیوٹریشن. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ فیٹس کھاتے ہو، بہت زیادہ آئل کھاتے ہو، بہت زیادہ وائٹ بریڈز اور بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں، یو آر آلسو مال نرشڈ. کیونکہ نرشمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام نیوٹرینٹس جس میں مائکرو وائٹامنس بھی آپ اتنے ہی لے رہے ہیں، پروٹین بھی آپ اتنے ہی لے رہے ہیں. تو اگر ایک بندہ صبح 10 روٹیاں کھا لیتا ہے، وہ دوپہر میں بھی 10 روٹیاں کھاتا ہے، کسی بھی جو ہے اچار کے ساتھ کھا لی سپوز، یا ایک طرح کے، اور وہ 10-15 دن جو ہے وہ اتنا زیادہ کھانا کھاتا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت کھانا کھاتا رہا ہوں پھر بھی میں کیوں بیمار ہو گیا، پھر بھی مجھے جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کیوں ہو گیا ہے؟ بیکاز وہ انرجی تو پوری لیتا رہا، وہ اپنی گلوکوز تو پوری کرتا رہا، لیکن اس نے جسم کے باقی جو ضروریات ہیں ان کا خیال نہیں رکھا. اس نے نہ آئرن لیا، نہ کاپر، مطلب ایسی چیزیں نہیں لیں جو دوسرے وائٹل فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک بندے کے پورے دن کی انرجی ایک روٹی سے پوری ہوتی ہے تو وہ ایک روٹی جو ہے وہ اس کی باڈی یوٹیلائز کر لے گی، جو دوسری ایکسٹرا روٹی وہ کھاتا ہے وہ اس کی باڈی میں فیٹ کی صورت میں ڈپازٹ ہو جائے گی، جو کہ پھر الٹیمیٹلی نقصان دہ ہے، اور یہ بھی مال نرشمنٹ کے جو ہے وہ کیٹیگری میں آتا ہے. سو undesirable kind of nutrition leading to ill health, it results from a lack یعنی کمی
کمی کے نتیجے میں، ایکسیس یا بہت زیادتی کے نتیجے میں جو ہے وہ مال نیوٹریشن ہوتی ہے. سو امبیلنس آف نیوٹرینٹس ان دا ڈائٹ، یعنی اعتدال پسندی ضروری ہے. کسی بھی چیز کی کمی اور کسی بھی چیز کی زیادتی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی. سو اگر آپ انڈر نرشڈ ہیں تب بھی آپ مال نرشڈ ہیں، اگر آپ اوور نیوٹریشن لے رہے ہیں تب بھی آپ اوور نرشڈ ہیں. فوڈ سورسز کی بات کی جائے تو پرائمرلی دو طرح کے سورسز ہیں. ایک پلانٹ سورسز ہیں، اینیمل سورسز ہیں. اینیمل سورسز اگین دو طرح کے ہوتے ہیں، میرین سورسز ہوتے ہیں اور ایک لینڈ سورسز ہوتے ہیں. فشز آر سم ٹائمز سیپریٹ. تھرڈ گروپ میرین سورس، آل کائنڈ آف فش. پلانٹ سورسز میں فوڈ، ویجیز، روٹس، اسٹیمز، لیوز، فلاور، سیڈز، نٹس، لیگیومز. نٹس یہ جتنے بھی بادام شدام ہوتے ہیں یہ. لیگیومز یہ جو پھلیوں والے جو ہوتے ہیں، پھلی دار پودے، وہ پلسیز دالوں کو بولتے ہیں. ہربز جو ہیں یہ جتنے آپ کے دھنیا، پودینہ، یہ سارا کچھ. اسپائسیز جو ہے یہ نمک، مرچ، یہ سارا کچھ. اینیمل سورسز کی بات کی جائیں تو ورلڈ وائڈ بہت ساری اسپیشیز ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے. مسلمز جو ہیں وہ صرف جن کی سپلٹ ہوفڈ ریومننٹس جو ہیں، یعنی جگالی کرنے والے وہ جاندار جن کے سپلٹ، جن کے پاؤں میں جو ہے وہ ہوفنگ سپلٹ ہوفڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ سلیکٹڈ برڈز ہیں وہ حلال ہیں اور ایڈیبل ہیں. اسی طرح کاؤز، بفلو، شیپ، لیم، گوٹ، ڈیئر، یہ سارے جو ہیں یہ حلال سورسز میں آتے ہیں. فوڈ، اوکے، دس از آل اباؤٹ آر فرسٹ چیپٹر. فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے اس کا okay, this is all about today's lecture. I hope you will well understand this and then we will proceed. اگر آپ یہی نہیں اچھی طرح سے پڑھیں گے تو ہم نے پروسیڈ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. سو اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کریے گا، بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیجئے گا، اور جو ہے کوئی بھی کوشچن ہو یو کین پٹ ان دا کامنٹ باکس. تھینک یو ویری مچ. آئی ول ڈیفینیٹلی آنسر دیٹ. اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ میں آپ کوئی بھی سوال ہے، آپ کا کوئی بھی سوال ہے، پلیز 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 آسک یور کوشچن سو دیٹ اگر آپ سوال نہیں پوچھیں گے اٹ مینس کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں، کچھ پڑھا ہی نہیں. رائٹ. تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ لک.